नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। नाजरीन, कौमों की तरक्की में रवादारी का, बर्दाश्त का और जमहूरी रिवायात और जमहूरी कदरों को फ़रोग़ देने का बड़ा अहम रोल है। जहाँ बर्दाश्त ना हो, जहाँ पर मिजाज ये हो कि हम जो कह रहे हैं वही हो, हम जो चाहते हैं वही हो, तो वहाँ फिर बर्दाश्त की फ़ज़ा पैदा नहीं होती, जमहूरी रिवायात जन्म नहीं लेती हैं और माशरा इन्हतात की तरफ जाता है। हम 70 साल गुज़रने के बावजूद अब तक अपने अंदर जमहूरी मिजाज नहीं ला सके। हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर फौजी हुकूमतें रहीं और जो जमहूरी हुकूमतें रहीं वो भी बड़ा इनाम रहीं। कहीं कहीं जमहूरियत के लबादे में बदतरीन फिस्तायत का मुज़ाहिरा देखने में आया और उन्हीं रवैयों का शाखसाना है कि हमारा मुल्क भी दो रख्त हो गया। पाकिस्तान को एक प्लानिंग के तहत मुस्तकिल इन्हतात की तरफ धकेला गया। ये जो आज हम माशी तौर पे, सियासी तौर पे और समाजी तौर पे एक तरह से इन्हतात की इंतहा पे हैं और एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है पूरा माशरा, ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। ये पूरा एक तसलसल है, पूरी एक तारीख़ है। उसकी बुनियादी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ, अवामी तवक्कात के मुताबिक जो एक जिस नज़रिए की बुनियाद पे ये मुल्क बना था, हमने आज तक उस नज़रिए को और जो कौमी ज़बान थी उसको इखलास के साथ नहीं लिया। उस नज़रिए के तकाज़े तो ये थे कि आपकी ममलिकत में वो एक इस्लामी फलाही रियासत होती और उस रियासत में रोज़गार, तालीम, सेहत और अदल, जस्टिस का क़याम यकीनी होता, तो लोगों को तरक्की करने के यकसा मौक़े मिलते, लोगों को अपनी ममलिकत के साथ उनकी जो उनसियत है, जो उनकी वफ़ादारी है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती। इनजस्टिस की एक फ़ज़ा रही, बजाय उख़्वत के माज़रत साथ, बजाय उख़्वत और मोहब्बत के साथ लोगों को जोड़ने के, हमारे यहाँ तारीख़ ये रही कि जबर के ज़रिए उस सोच पे लोगों को डाला जाए जो हुक्मरानों की सोच है। यही वजह है कि हम अब तक एक कौम नहीं बन सके। पाकिस्तान बना तो एक मुल्क बना, उससे पहले इन लोगों को, इस खत्ते के लोगों को एक मुल्क की ज़रूरत थी, एक कौम थी, लेकिन उसके बाद एक मुल्क बन गया, लेकिन एक कौम हम नहीं बन सके। हमारी तारीख़ में जबर का ये जो अंसर आया, उसके पीछे एक ख़ास एलिमेंट था। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद महाजिरीन का पूरा एक रेला यहाँ पर आया। पहले ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई ममलिकत ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ऐसे में आने वाले लाखों महाजिरीन की आबादकारी बहुत बड़ा एक चैलेंज था। उस काम पे हमारे अस्करी इदारों को भी इन्वॉल्व किया गया। एक नाम उनमें जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब का था, उस वक्त मेजर थे। उन्हें आबादकारी के टास्क पे बिठाया गया, वो असाइनमेंट उनको दी गई, लेकिन उसके बाद उनके किसी सीनियर ने कायद आज़म को ये रिपोर्ट दी कि मौसूफ जो हैं वो सियासी अप्रोच ज़्यादा रखते हैं बनस्बत कौमी तरक्की के। तो कुछ रिवायात और कुछ किताबों में, कुछ हवालों में, कुछ आर्टिकल्स में जो तस्करा आया है वो ये है कि कायद आज़म ने फरमा दिया था कि इस शख्स को ब्रिगेडियर से आगे प्रमोट ना किया जाए। हमारी मजबूरियाँ थीं। लियाकत अली खान साहब जब अमेरिका के दौरे पे गए तो कुछ रेफरेंसेस का, कुछ हवालों का ये फरमाना है कि वहाँ किसी खास रिकमेंडेशन के तहत अयूब खान साहब को ब्रिगेडियर तक का प्रमोशन भी हुआ और फिर उसके बाद मेजर जनरल बहुत मुख्तसर से वक्त में हो गए। वहाँ से गोरे साहब से काले साहब की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल था वो शुरू हो गया और फिर अयूब खान साहब ने ये बात भी जहन में बिठा ली। उसके बाद जब वो आए सिकंदर मिर्ज़ा के साथ, गुलाम मोहम्मद के साथ एक ट्राइका बना के, फिर उसके बाद ताकत जब इन्हें हासिल हो गई तो उन्होंने अपने उस मिजाज के मुताबिक कौम को चलाना शुरू कर दिया।
ایک آئین بھی انہوں نے بنایا، لیکن خود ساختہ اس آئین کی خود انہوں نے اس آئین سے انحراف کیا، اور اس کے بعد حالات وہ ہو گئے کہ پوری قوم مادر ملت فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور ایوب خان صاحب نے وردی میں رہتے ہوئے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ کیا، اور جس انداز میں وہ جیتے اور مادر ملت کو ہرایا گیا وہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس الیکشن کے پیچھے پس پردہ اصل میں وہی بات تھی جو قائد اعظم نے فرما دی تھی کہ اس آدمی کو بریگیڈیئر سے آگے پروموٹ نہ کیا جائے۔ ایوب خان صاحب نے سیاستدانوں پہ سختیاں شروع کر دیں، بلکہ اس سے پہلے غلام محمد کے دور میں اور سکندر مرزا کے دور میں جس تیزی کے ساتھ آئے دن روزہ وزیر اعظم جو ہے پاکستان میں تبدیل کیے جاتے رہے، اس پہ بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا جواہر لال نہرو نے کہ میں اتنی جلدی دوتیاں بھی تبدیل نہیں کرتا جتنی جلدی پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ تسلسل چلتا رہا۔ ایوب خان صاحب نے ایبڈو کا قانون لایا جس کے تحت پہلی بار سیاستدانوں پر پابندیاں لگ گئی، انہیں بلیک میل کیا گیا، اور اس کے بعد بہت سے سیاستدان کبھی کونسل لیگ کبھی کنونشن لیگ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو مصلحتاً اپنی سوچ اور اپنی فکر کو تبدیل کرنے کا سلسلہ تھا وہ جاری وساری رہا، اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد مکمل طور پہ گورے صاحب کی جگہ کالے صاحب کا کنٹرول قائم ہو گیا تھا، اور خواجہ ناظم الدین وہ واحد شخص تھے جس نے متحدہ پاکستان کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ جو افسوسناک معاملات ہوئے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس پروگرام کا اختصار جو ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں، لیکن یہ ہوا کہ کشمکش کا ایک آغاز ہوا یہاں پر عوامی جذبات کا اور کالے صاحب کا۔ اس کا خمیازہ انتخابات کے بعد سامنے آیا جب شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں جہاں 52% آبادی تھی پاکستان کی وہاں کلین سویپ کیا، ماں سوائے 2 سیٹوں کے بنگلہ دیش کی پوری سیٹیں عوامی لیگ جیت گئی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں 80-81 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کو ملے تھے، لیکن گورے صاحب کی جگہ آنے والے کالے صاحب کا مسئلہ یہ تھا، یحییٰ خان صاحب یہاں پر بھٹو صاحب ایوب خان صاحب جاتے ہوئے یحییٰ خان صاحب کو اقتدار سونپ کے گئے تھے۔ اقتدار صاحب یحییٰ خان صاحب جس مزاج کے آدمی تھے، جس رومانوی مزاج کے آدمی تھے، وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی شیخ مجیب الرحمن یحییٰ خان کا باس بننا چاہتا ہے، تو بھٹو صاحب ہم آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کی تقسیم کی پہلی سیڑھی رکھ دی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ مجیب الرحمن نے جب بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اجلاس بلایا اسمبلی کا، تو خود بھٹو صاحب فرمانے لگے کہ جو یہاں سے جا کر ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس وقت جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ رجسٹ کیا تھا اور بہت سی پارٹیوں نے رجسٹ کیا تھا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جو عالمی سامراج کا ایجنڈا تھا اور جو چیزیں یہاں پر لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں، ہمارے کالے صاحب کو جو چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی وہ یہ ہوا کہ پاکستان 2 لاکھ ہو گیا لیکن اقتدار شیخ مجیب الرحمن کو نہیں دیا گیا۔ سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پہ اندرا گاندھی نے بڑے پرجوش انداز میں کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، ہم نے اسے بھی نسبت نہیں سیکھا۔ ہمارے ہاں گورے صاحب کا جو ذاتی مفاد ہے، اس گورے صاحب میں ہماری بیوروکریسی، ہمارے جاگیردار اور ہمارے سرمایہ دار مراعات یافتہ طبقوں کا وہ کلب ہے جو 2% آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جس کے قبضے میں ملک کے 95% وسائل ہیں اور باقی 5% پہ پوری قوم کو انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد کے جو ادوار آئے ان ادوار میں ضیاء الحق صاحب کے دور اور پھر اس کے بعد ہماری سیاسی قیادت نے مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی قیادت کے درمیان ملفوف ایک سیاسی مصلحت چلتی رہی، پس پردہ فیصلے کچھ اور ہوتے تھے، قوم کو کچھ اور دکھایا جاتا تھا۔ تب سے ہمارے ہاں 2 عملی اور تضادات پر مبنی
معاشرہ تشکیل پاتا رہا، جیسی ہماری اوپر قیادت تھی ویسے ہی تسلسل کے ساتھ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، سیکشن افسرز اور پھر اس کے بعد اداروں کے سربراہ، سب جگہوں پہ مصلحت آمیزی کے ملفوف لبادے میں منافقت کا ایک کلچر پروان چڑھتا رہا۔ اس کی وجہ سے جس طرح کا نظام چلتا رہا، اس میں ایک مرحلے پر آ کر آپ سے 3-4 سال پہلے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد اتنا فرق ضرور پڑا کہ اگرچہ وہ صورتحال تو نہیں رہی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت ایسے لوگوں پہ مشتمل تھی جنہوں نے کبھی ان پاکستانی سیاست کے ان گاٹھیوں میں کبھی انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا۔ انہیں نہیں اندازہ تھا کہ اقتدار کی راہداریوں میں ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بقول پی ٹی آئی کے قائد کے کہ جی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ملک کی عسکری طاقت کا جو سربراہ ہے اس پہ اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی ملک اور قوم کے مفاد میں وہ سمجھ رہے تھے اور اندھا اعتماد کیا، جبکہ سیاسی قیادت کو اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ اس پوزیشن پہ کوئی بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا خمیازہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت نے بھگتا۔ لیکن ایک مرحلے پہ آ کے جب اس پی ٹی آئی کی قیادت کو اس بات کی سمجھ آئی یہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ تو قومی مفادات کا راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے معاملات کو دوسرے ڈگر پہ لانے کی کوشش کی۔ لیکن جو معاملات 70 سال سے ایک مخصوص ڈگر پہ چلتے رہے ہیں، جو معاملات یہاں ایلیٹ کلاس کے 2% کلب کے کنٹرول میں رہے ہیں، وہ معاملات 2 اور 3 سال میں تبدیل نہیں ہو سکتے تھے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ آج اس ملک میں ظلم ہے، جبر ہے، خوف ہے، آئین کی پاسداری نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، اداروں پہ کھلے عام لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اور حد سے زیادہ جا کے تنقید کرتے ہیں۔ اگر قانون کی بالادستی ہوتی تو جو قومی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو وہ بھی قانون کے شکنجے میں آتا، جو قومی اداروں پہ حملے کر رہے ہوتے حقیقی معنوں میں وہ بھی سامنے آتے اگر ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوتی۔ بدقسمتی سے ہم نے وہ راستے بند کر کے پھر ایک دفعہ جبر کا راستہ اپنایا ہے۔ آج پورے ملک میں خوف ہے، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، یہاں سے اہل لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے جن ممالک سے برین ڈرین ہو وہاں سے ان کے انجینئرز، ان کے پروفیسرز، ان کے ڈاکٹرز، ان کے تخلیق کار نکل کے جب چلے جائیں تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہ ملک ویران ہو جاتے ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ چائنا نے آج سے چند سال پہلے دنیا بھر سے ان چینیوں کو لا کے جمع کیا تھا، کوئی کم و بیش 10-15 سال پہلے، جو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے ڈبل سہولتوں کی آفر کی جو ان ممالک میں وہ لوگ حاصل کر رہے تھے۔ نتیجتاً کوئی 500 کے قریب چینی واپس چلے گئے تھے اور ان 500 چینیوں نے 15 سال میں چائنا کو دنیا کی عالمی طاقت نمبر 1 بنا دیا۔ ذہنوں کو واپس لائیے، صلاحیتوں کو واپس لائیے، ذہنی زرخیزی کو واپس لائیے، تب یہ ملک معاشرہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اور آپ اس ملک کو ریسکیو کیجئے۔ آج یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، غیر جانبدارانہ انتخابات کروائیے۔ الیکشن کمشنر کے بارے میں جو تاثرات ہیں لوگوں کے پتہ ہیں۔ آپ کا نادرا کا چیئرمین جو الزامات لگا کے چلا گیا کہ میں لاکھوں جعلی ووٹ شامل نہیں کر سکتا اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ الزام پوری قوم پہ ایک الزام ہے۔ اس کا تدارک وہ لوگ کریں جن کے اختیار اور اقتدار میں، ان کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ آج اس ملک میں 1 سائیڈ ٹریفک چل رہی ہے، اس کا راستہ روکیں، قومی مفاہمت کی طرف جائیں، نیشنل ریکنسلیشن کی طرف جائیں کہ ہمارے پاس وہی ایک راستہ ہے، انتخابات کروائیں، ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروائیں۔ اس کے بعد معاشی ترقی ہوگی تو عدل کے انتظام کو آپ انشور کے، عدل کے نفاذ کو انشور کیجیے۔ جب عدل ہوگا تو معاشرہ فلاح کے راستے پہ جائے گا، ورنہ ہماری زبوحالی اور ہماری تنزلی کا جو تسلسل ہے اس کو آپ روک نہیں پائیں گے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔